मुंबई से तशरीफ़ लाए हुए फाजिल ख़तीब जो कि जामिया इस्लामिया कौसा मुंबई में के नाज़िम आला है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया एक बहुत बड़ा इदारा है, सैकड़ों तलबा और तालिबात इसके अंदर तालीम के हुसूल के लिए पहुँचते हैं और हर साल काफ़ी तादाद में फ़राग़त हासिल करते हैं। इसके अलावा उस इदारे से अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कुछ तलबा 4-5 तलबा जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा या इस तरह से बाहर मुल्कों में के जामियात में तालीम के हुसूल के लिए जाते हैं। और शेख मोहतरम सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर मसाजिद व मदारिस के क़याम में और उसकी तरक्की के अंदर काफ़ी अहम रोल निभाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके वसाइल जमीला को कबूल फरमाए और हम इनसे हमारी मुराद शेख फैसल अब्दुल हकीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला है। आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मौज़ू कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी से हम सामईन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व नबिyyana मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मौदि'इन आख़र फ़ी किताबिहिल मजीद व मिन आयातिहि अन ख़लक़ लकुम मिन अनफ़ुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सदर मजलिस फ़ज़ीलत शेख सईद सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह, नाज़िम मजलिस फ़ज़ीलत शेख अब्दुल रशीद असरी हफ़िज़हुल्लाह, डाइस पर और स्टेज पर बैठे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल क़दर बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशी माएँ और बहनें, सबसे पहले तमाम तरह की तारीफ़, हम्द व सना, बड़ाई और किबरियाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारे जहान का खालिक व मालिक है, जिसकी मर्ज़ी के बगैर कोई इंसान हरकत नहीं कर सकता, जिसकी मंशा के बगैर इस रोए ज़मीन पर कोई पत्ता हिल नहीं सकता, जो अपनी ज़ात में, अपने अक़वाल में, अपने अफ़आल में, अपने सिफ़ात में, अपने नामों में यकता है, बेमिसाल है, उसका कोई साजी, शरीक और हमसर नहीं, जिसने इस इंसानियत की रुश्द व हिदायत के लिए उसको उसका मकाम पहचानवाने के लिए, सही रास्ता बतलाने के लिए गाहे बगाहे यके बाद दीगर अम्बिया और रसूल भेजे। चुनांचे दरूद सलाम हो तमाम अम्बिया और रसूल पर, बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत का हादी, कायद और रहनुमा बनाकर मबऊस फरमाया और उन्होंने पूरी अमानतदारी के साथ, पूरी दियानतदारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को इस इंसानियत तक पहुँचाया।
آج کے اس خوبصورت مجلس میں مجھے جس موضوع کے تحت بولنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے کامیاب ازدواجی زندگی۔ ازدواجی زندگی سے مراد تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ ازدواجی زندگی سے مراد شادی شدہ زندگی، یعنی کہ انسان کی شادی کرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے، جو دور اور جو مرحلہ شروع ہوتا ہے، اسی کو ازدواجی زندگی کہا جاتا ہے۔ اور مجھے یہ موضوع دیا گیا ہے کہ ایک انسان کی شادی شدہ زندگی کامیاب کیسے ہو سکتی ہے، کیا اسباب ہیں، کیا وسائل ہیں، کیا طریقے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہر انسان، خواہ ہو مرد ہو یا عورت ہو، اپنی شادی شدہ زندگی کو کیسے پرسکون بنا سکتا ہے، پر اطمینان بنا سکتا ہے، خوشگوار بنا سکتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اصل موضوع پہ داخل ہوں، بطور تمہید دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ رب العزت کی عظمت کی، قدرت کی، برتری کی، بڑے ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے، تمہارے جنس سے، تمہارے صنف سے ایک جوڑا بنایا۔ اور آگے آ جائے، بیچ میں تھوڑا سا راستہ چھوڑ دے تاکہ جو پیچھے جانا چاہے اور چلے جائیں۔ ٹیرس میں بھی انتظام ہے، ناظم درسہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیرس پہ بھی انتظام ہے بیٹھنے کا، وہاں پر بھی مائک کا نصب موجود ہے۔ بہرحال بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی عظمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتلایا ہے کہ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے ہی جنس سے، یعنی کہ انسان کی جنس سے ہی تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ جوڑا تمہاری جنس سے ہے، جنات کی جنس سے نہیں ہے، کسی اور مخلوق کی جنس سے نہیں۔ تمہارا جوڑا جو تیار کیا گیا وہ تمہارے ہی صنف سے ہے، تمہارے ہی جسم سے ہے، تمہارے جنس سے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں انسان کی جنس سے انسان کا جوڑا بنایا گیا؟ مرد کے لیے عورت یا عورت کے لیے مرد، انسان کے ہی جنس سے بنایا گیا۔ کیوں بنایا گیا؟ آگے سبب بتلایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ یہ جوڑا، جو مقابل کا جو جوڑا ہے تمہارا، وہ تمہارے لیے سکون اور اطمینان کا سبب بنے، راحت قلبی کا سامان بنے، دلوں کو آرام پہنچانے کا، دلوں کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر صنف مقابل، خواہ وہ عورت کے لیے مرد ہو یا مرد کے لیے عورت ہو، اگر انسان کے جنس سے نہیں ہوتا، جنات کے جنس سے ہوتا، تو پھر شاید وہ اطمینان، وہ تسلی، وہ سکون نہیں حاصل ہوتا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید اپنی نعمت کو، اپنی رحمت کو بتلاتے ہوئے کہا، اپنی نشانی بتلاتے ہوئے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر جوڑا بنایا، اپنے جوڑے کے درمیان محبت اور الفت کے جذبات پیدا کیے، رحمت کے جذبات پیدا کیے، ہمدردی، غمگساری کے جذبات پیدا کیے۔ یقین جانیے کہ میاں بیوی کے درمیان جو محبت پائی جاتی ہے
جو الفت اور قربانی کے جذبے پائے جاتے ہیں، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ انسان لاکھوں کروڑوں خرچ کر دے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب لٹا دے، لیکن وہ سچے جذبات نہیں خرید سکتا، وہ محبت نہیں خرید سکتا۔ وہ خالص اللہ کی محبت، خالص اللہ کی نعمت اور رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت دلوں میں ڈالتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی اس عظیم نعمت کو جو محبت دلوں میں پائی جاتی ہے ایک جگہ پر تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم لوگ اس دور کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو، اس مرحلے کو یاد کرو، اس زمانے کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، قتل و غارت گری پر آمادہ تھے، ایک دوسرے کے قتل پہ، ایک دوسرے کے خون کرنے کے در پہ تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس کے بعد وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے دلوں سے نفرتوں کو، عداوتوں کو، دشمنیوں کو نکال کر کے محبت کو ڈال دیا، محبت بھر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو پھر اللہ کی نعمت کی ہی بدولت، اس کے احسان کی بدولت پھر تم بھائی بھائی بن گئے۔ کل کے دن جو کسی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے اب وہ جان لٹانے کو تیار ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ دلوں میں جو محبت پیدا ہوتی ہے، جو ڈالی جاتی ہے، یہ خالص اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان اپنا سب کچھ لٹا کر کے سچے جذبات اور سچی محبت نہیں خرید سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح، کہ نکاح کے ذریعے سے دو جوڑوں کے درمیان یا ایک جوڑے کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جو محبت پیدا ہوتی ہے، جو الفت پیدا ہوتی ہے، ایسی محبت تم کسی بھی جوڑے کے درمیان نہیں پاؤ گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بلا شبہ ایک اجنبی جوڑوں کے درمیان، اجنبی لوگوں کے درمیان پھر محبت و الفت کے جو جذبات پائے جاتے ہیں، اگر انسان کے پاس سوچنے والی عقل ہے، عبرت والی نگاہ ہے، تو پھر اس کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کیسے دو جوڑوں کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ محترم سامعین، یہ پاکیزہ رشتہ، یہ مقدس رشتہ جو نکاح کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے، جو نکاح کے ذریعے سے سامنے آتا ہے، اور پھر ان جوڑوں کے درمیان اللہ نے محبت تو پیدا کر دی، اب اس کو دوام کیسے ملے گا، اس کو ہمیشگی کیسے ملے گی، وہ محبت باقی کیسے رہے گی؟ یہ انسان کی اپنی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے الفت و محبت کے جو جذبات ہمارے دلوں میں پیدا کیے ہیں اس کو ہم کنٹینیو کیسے کر سکتے ہیں، کیا اسباب ہو سکتے ہیں، کیا وسائل ہو سکتے ہیں، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ بس جوڑوں کے درمیان محبت پیدا کی، بلکہ یہ کنٹینیو کیسے رہے گا، اس کے تعلق سے مختلف طرح کی ہدایتیں جاری کی۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں جو ازدواجی زندگی کے دوام اور ازدواجی زندگی کے مضبوطی پر بات کرتی ہے، جو میاں بیوی کے درمیان تعلق کو بہتر کرنے کی بات کرتی ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، مردوں کو حکم دیا بالخصوص، کیونکہ مرد کے اندر صبر و تحمل زیادہ ہوتا ہے، برداشت کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، فراست زیادہ ہوتی ہے، تو مرد کو قوام بنایا، مرد کو حاکم بنایا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اوپر ذمہ
ذمہ داری بھی زیادہ ڈالی. وعاشروہن بالمعروف کہ یہ عورتیں جو مزاج کے اعتبار سے بھی نرم و نازک ہیں اور جسم کے اعتبار سے بھی نرم و نازک ہے، لہذا اب مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ نرم نازک چیز جو اس کے سونپی گئی ہے، جو اس کے حوالے کی گئی ہے، اس کے تعلق سے وہ حسن سلوک کرے. وعاشروہن بالمعروف ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تم کو پسند نہیں آ رہی، کوئی ایسی عادت ہے تمہاری بیوی کی جو تم کو نہیں اچھی لگ رہی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا تو جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر، ناراضگی میں آ کر کوئی فیصلہ فوری طور پر مت ڈالو. اگر ایک کمی ہے اس کے اندر تو اب وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے اوپر ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم اس کے منفیات کو چھوڑو، سلبیات کو ترک کرو اور اس کے مثبت پہلو جو ہوتے ہیں، جو اس کے اچھائیاں ہیں، اس پر نظر دوڑاؤ. اور شاید کہ اللہ عزت نے تمہارے لیے اس کی میں بھلائی رکھا. شاید کہ وہ عادت تمہیں پسند نہیں آ رہی جو تم چاہ رہے، جو تم ڈھونڈ رہے، لیکن کیا صرف اسی بنیاد پر کہ ایک عادت اس کی اچھی نہیں لگ رہی یا کچھ چیزیں اس کی اچھی نہیں لگ رہی، اس بنیاد پر اس کو الگ کر دیا جائے، اس کو ترک کر دیا جائے اور رشتہ توڑ دیا جائے، رشتہ جو رب العالمین نے باندھا ہے؟ نہیں، اس کی میں خیر کا پہلو دیکھو، اس میں بہتری کا پہلو دیکھو. ہو سکتا ہے خوبصورت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے کم ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو. غرض یہ کہ ہر انسان میں کمی ہوتی ہے، خلل ہوتی ہے، خلل ہوتا ہے. آپ خلل سے پاک ہیں، آپ کے اندر کمیاں نہیں ہیں، آپ کے اندر نقص نہیں ہے، آپ کے اندر کوتاہی نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ بیوی مکمل ملے، پرفیکٹ ملے، تو کیا بیوی کا حق نہیں ہے کہ اس کو آدمی اور شوہر بھی مکمل ملے، پرفیکٹ ملے؟ غرض یہ کہ تعلقات کو استوار کرنے کے لیے، ازدواجی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے اسلام نے وقتاً فوقتاً ایسے بہت ساری ہدایتیں جاری کی. اسی طریقے سے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ صرف تمہارا ہی حق نہیں ہے بیویوں پر سب کچھ، بلکہ بیویوں کا بھی کچھ حق ہے تمہارے اوپر جو تمہیں ادا کرنا ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ جس طریقے سے ان کے اوپر حق ہے تمہارے تعلق سے، تو اسی طریقے سے تمہارے اوپر بھی کچھ حق ہے ان کے تعلق سے جو تمہیں ادا کرنی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا کہ سنو، تمہارے بیویوں پر تمہارے تعلق سے حقوق ہیں، واجبات ہیں جو انہیں ادا کرنے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا کہ تمہارے بیویوں کے بھی حقوق تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں، تمہارے اوپر کچھ ذمہ داری ہے جو تمہیں ادا کرنے. اور انسان یا اسی طریقے سے میاں بیوی اگر ان حقوق کو سمجھے، ان حقوق کو جانے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ازدواجی زندگی میں اگر استواری چاہتے ہیں، مضبوطی چاہتے ہیں، تعلقات پائیدار ہو چاہتے ہیں، تو پھر یہ ضروری ہے کہ عورت شادی سے پہلے ان حقوق کو جانے اور سمجھے جو اس کے اوپر اپنے شوہر کے تعلق سے عائد ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے شوہر بھی جانے اپنے بیوی کے تعلق سے کہ کیا اس کے اوپر اس کے کیا حقوق ہیں جو مجھ پر عائد ہوتے ہیں، جو مجھے ادا کرنے ہیں. اور اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں گے، تو پھر یقین جانیے کہ ازدواجی زندگی بہت ہی بہتر طریقے سے گزرے گی. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کو ہی حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ عورتوں کو بھی مخاطب کیا گیا. دیکھیں اسلام کے ہاں کس قدر توازن ہے، اسلام کے ہاں اعتدال ہے، وسطیت ہے، درمیانی راستہ ہے. کیونکہ زندگی کے جو گاڑی ہے، یہ شادی شدہ زندگی، انسان میاں بیوی یہ دو پہیوں کے مانند ہوتے
گاڑی کے 2 پہیے سائیکل کے 2 پہیوں کے مانند ہوتے ہیں کہ جب دونوں دوست رہیں گے، دونوں اپنے حقوق کو سمجھیں گے، دونوں اپنے واجبات کو سمجھیں گے، اپنا فرائض کو سمجھیں گے، تو پھر زندگی کی یہ گاڑی بڑی آسانی کے ساتھ میں آگے چلتی چلی جاتی. یہ زندگی کا سفر بڑے پرسکون انداز میں طے ہوتا ہے. لیکن اگر اس میں حقوق میں کمی کی جانے لگے جو شوہر کے اوپر ہے یا بیوی کے اوپر ہے، حقوق میں کمی کی جانے لگی تو پھر اس کے بعد وہیں پر تعلقات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کے درمیان میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے، بحث و مباحثہ شروع ہوتا ہے، گھر کا ماحول مقدر ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص گھر میں سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے آپ کے لڑائی جھگڑے اور آپ کے بحث و مباحثے سے، تو وہ آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہیں، نرم مزاج نازک ہیں، جن کا ذہن کچا ہے. آپ کے جھگڑے کے برے اثرات ان کے ذہنوں پر پڑتے، ان کی تربیت پر پڑتے، ان کی نفسیات پر پڑتے. جب آپ جھگڑا کرتے ہیں، جب آپ بحث کرتے ہیں، تو پھر اس کا غلط اثر براہ راست آپ کے بچے پر جاتا ہے. اسی لیے ماہر نفسیات نے لکھا ہے کہ اگر کبھی بحث و مباحثہ ہو بھی جائے، کبھی اونچ نیچ ہو بھی جائے، تو کبھی بھی بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی بچوں کے سامنے بحث و مباحثہ نہیں کرنی چاہیے. بند کمرہ اپنا بند کر لیں، سلیقے سے بیٹھیں، گفتگو کریں. ہو سکتا ہے کہ بات چیت سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں، اور حقیقت میں ہے ایسا کہ بات چیت سے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. کبھی شوہر کو نرم پڑنا پڑتا ہے، کبھی بیوی کو نرمی اختیار کرنی پڑتی ہے. اور سب سے بہتر اسوہ، سب سے بہتر رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین زندگی کے پورے رول ماڈل موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی جامع شخصیت تھی. آپ قائد بھی بہتر قائد تھے، آپ بہتر معلم تھے، آپ بہتر مربی تھے، آپ بہتر شوہر تھے، بہتر باپ تھے، اور اسی طریقے سے بہتر سپاہ سالار تھے. ہر پہلو میں آپ اٹھا کر کے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے معاملے میں بہترین شوہر، مثالی کردار آپ کو دکھائی دے گا کہ کس طریقے سے اپنی بیوی کو ٹریٹ کرتے تھے، اپنی بیوی کو رکھتے تھے، اپنی بیوی کے ساتھ میں معاملات کرتے تھے. کہیں پر نرمی، کہیں پر سختی. جہاں پر نرمی کی ضرورت ہوتی تھی وہاں پر نرمی کرتے تھے، جہاں پر سختی کی ضرورت ہوتی تو وہاں پر سختی بھی کرتے تھے، جہاں پر تنبیہ کرنا ہوتا تھا، جہاں پر ٹوکنا ہوتا تھا تو وہاں پر ٹوکتے بھی تھے. یہ اور بات ہے کہ نرمی کا پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے بیوی کے تعلق سے آپ کو غالب دکھائی دے گا، زیادہ دکھائی دے گا. ہاں لیکن یہ ہے کہ کہیں پر اگر وہ غلطی کی ہے تو اسلام کی روح کے اعتبار سے قطعاً مناسب نہیں ہے، تو پھر وہاں پر اللہ کے رسول نے برداشت نہیں کیا. آپ اپنی بیوی سے گفتگو کرتے تھے، مشورے کرتے تھے، مشورے مانتے تھے، اور پھر اسی طریقے سے ان کے ساتھ میں وقت بتاتے تھے. بہترین سلوک کر سکتے، جو بھی بہترین سلوک میں ہو سکتے تھے وہ ساری چیزیں کرتے تھے. اور نہیں کہ صرف تلقین کرنا بلکہ عملی طور پر اس کو کر کے دکھانا، جیسا کہ آپ نے کہا تھا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ پورا سماج تمہارے اخلاق کی گواہی دے دے، تمہارے احباب تمہارے اخلاق کی گواہی دے دے، تمہارے معاملات کرنے والے تمہارے کاروباری ساتھی تمہارے اخلاق کی گواہی دے دے. وہ سب 2 نمبر، سیکنڈ نمبر پر ان کا درجہ آتا ہے. سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ تمہاری اپنی بیوی تمہارے اخلاق کی گواہی دے، تم پورے سماج کے لیے بہتر ہو جاؤ. لیکن اگر اپنی بیوی کے لیے بہتر نہیں ہو تو پھر اللہ کے قسم تم بہتر ہو ہی نہیں سکتے. خیرکم خیرکم لأہلی. دوسری نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورت کے لیے بہتر بنے. اخلاق دکھانا ہے، کردار دکھانا ہے، اچھا بننا ہے، اچھے سے رہنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اچھے بنو.
اپنے بیوی کے لیے اچھے بنو، پھر اس کے بعد آ کر کے لوگوں کے لیے، پورے سماج کے لیے. بیوی کے لیے اچھے بنو گے تو پورے سماج کے لیے اچھے ہو جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اسوہ ہمارے سامنے دکھائی دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ کی باری تھی. صبر و تحمل دیکھیے کہ بیوی کی معاملے کو یا غصے کو کس طریقے سے برداشت کر جاتے تھے. ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں آپ کی باری تھی. کھانے کا وقت ہو گیا، حضرت عائشہ کھانا بنا رہی تھی، لیکن قبل اس کے کہ کھانا تیار ہوتا کافی وقت بیتا جا رہا تھا تو ام سلمہ کے گھر سے کھانا آ گیا. کچھ مہمان بھی تھے تو ام سلمہ کے گھر سے کھانا آ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے گھر سے کھانا آ گیا تو ام سلمہ نے جو کھانا بھیجا تھا وہ کھانا شروع کر دیا. حضرت عائشہ کو جب معلوم پڑا کہ ام سلمہ کے گھر سے کھانا آیا ہے اور وہاں کا کھانا کھا رہے ہیں، میں یہاں محنت کر رہی ہوں، چولہا ٹھوک رہی ہوں، اور وہاں سے کھانا آیا اور وہاں سے کھانا شروع کر دیا. باری میرے یہاں تھی، حق تو میرا تھا کہ میرا کھانا کھاتا ہے. دیر ہو گئی تو کیا بات ہوگی، کیا مسئلہ ہو گیا دیر ہو گئی تھی. غصے میں آئے اور آ کر کے دیکھا برتن میں جو کھانا رکھا تھا ایک ہاتھ ہمارا برتن ٹوٹ گیا، نیچے گر گیا اور برتن ٹوٹ گیا، بکھر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ بیوی کو جتنا کوسنا ہوتا تھا اتنا کوس ڈالتے، جو بولنا تھا جو بولنا تھا وہ ہم بولتے. یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا کیا تم نے، یہ طریقہ ہے غلط، یہ کہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم بول سکتے تھے وہ ہم بول دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے کہ حق صحیح بات ہے. عائشہ کیا باری تھی تو عائشہ نے یہ کھانا مجھے کھانا چاہیے تھا تو کچھ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں روکا، کوئی سرزنش نہیں، کوئی جو ہے ڈانٹا ڈپٹا نہیں، بلکہ جب پلیٹ انہوں نے مار دیا تھا اور پلیٹ ٹوٹ گیا تھا، زمین پہ پڑا تھا، بیٹھے اور پلیٹ کے جو جوڑے جوڑے جو ہو گئے تھے، جو اس کے ٹکڑے ہو گئے تھے، اس کو ٹکڑے کو سمیٹنے لگے اور کہنے لگے کہ جو ہے غارت امکم کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. ام المؤمنین تھی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. یعنی ان کو برا لگ گیا اور ان کو بری لگی بات کہ ہاں میں نے کھانا یہاں سے مجھے کھانا چاہیے تھا تو میں نے وہاں سے کھا لیا. بری لگی بات، کوئی مسئلہ نہیں، اور ہنسنے لگے، مسکرانے لگے. یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل بیوی کے ساتھ. ازدواجی زندگی کیسے چلتی، گاڑی کیسے چلتی کہ اگر آپ بیوی کو دیکھ لیں کبھی اس کو غیرت آ گئی، غصہ آ گیا، اگر وہ حق پر ہے تو آپ برداشت کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ بس ہم ہمیشہ ہم ہی حق پر ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ ہم ہی صحیح ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے اچھی ہو، ان کے مشورے اچھے ہوں، لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، بیوی مشورہ دے رہی، اس کے مشورے کیا حیثیت، ارے اس کو کیا معلوم دنیا داری کیا ہوتی ہے، اس کو کیا سمجھ باہر کیا ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ ام المؤمنین کا مشورہ بھی کیسے تسلیم کرتا، اور کتنا اچھا مشورہ تھا ان کا. وہ دیکھیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابی کے ساتھ میں عمرے کی نیت سے مدینہ سے نکل کر کے مکہ تشریف لاتے ہیں. لیکن مکہ پہنچنے سے قبل جب وہاں پر پڑاؤ اختیار کرتے، عمرہ کرنا مقصد تھا، وہاں پر رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں کہ ہاں اب مکہ میں داخل ہونا ہے، تو پھر کفار کی طرف سے ایک وفد آتا ہے اور بات چیت شروع ہوتی ہے اور ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیے اس سال ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم عمرے کی حالت میں ہیں، ہم لڑنے جھگڑنے نہیں آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے، ہم عمرہ کر دیں، ہمیں عمرہ کرنے دو. صحابہ کرام مطالبہ کرتے ہیں. بہرحال گفتگو شروع ہوتی ہے اور مصالحت وہاں پر ہوتی ہے، اور مصالحت میں یہ طے پایا جاتا ہے کہ مسلمان گرچہ عمرہ کر کے عمرے کی نیت سے آئے ہیں، گرچہ احرام باندھ کر کے آئے ہیں، گرچہ جھگڑے کی نیت سے نہیں آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سال ہم مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں اور سائن کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں قبول. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غصہ
آتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہماری تعداد بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہم لڑنے بھی نہیں آئے ہیں، سب کچھ وعدہ بینہ، سب کچھ واضح ہے، صاف و شفاف پورا معاملہ، پھر کیوں ہم پیچھے ہٹے؟ ہم عمرہ کرنے آئے، اتنی میلوں کا سفر طے کر کے ہم میلوں کا عمرہ کرنے آئے ہیں اور اللہ کے رسول مان گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ ختم ہو جاتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں، جو جہاں پر ہے وہاں پر اب یہیں پہ یہی فیصلہ ہوا ہے تو تم لوگ اپنے اپنے حرام کھول دو اور اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کر دو۔ صحابہ کرام نہیں مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ نافرمانی، بس یہ کہ دل پر بھاری پڑ رہا ہے، بوجھ پڑ رہا ہے، کیوں ہم دب رہے ہیں؟ کیا ہم کمزور ہیں ان سے؟ یا ہماری طاقت میں کوئی کمی ہے؟ زیادہ تعداد میں زیادہ ہے اور اگر بات چیت آئے تو پھر بہت ہم کافی ہیں ان کے لیے، لیکن گراں گزر رہا ہے تو نہیں مان رہے اللہ کے رسول کی بات کو۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اٹھو، احرام کھولو، قربانی کا جانور ذبح کر دو، لے کر کے آئے۔ صحابہ کرام نہیں مانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں بیوی کا کردار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی بات کو کیسے اہمیت دیتے ہیں اور ان کے مشورے کیسے ہوتے ہیں۔ ام سلمہ کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو عجیب مسئلہ ہے، میں کہہ رہا ہوں مصالحت ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ، کمزور ہے یا ہم جو ہے طاقتور ہیں یا ہم نے دب کر صلح کی، وہ بات کا معاملہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں میری بات نہیں مان رہے۔ تو ام سلمہ ایک بہترین مشورہ دیتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول آپ ایک کام کیجئے، سب سے پہلے آپ جائیے احرام کھولیے اور اپنے جانور کو ذبح کیجئے، آپ کا دیکھا دیکھی سب لوگ کریں گے، جب آپ کریں گے تو پھر آپ کا دیکھا دیکھی سب کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے ہیں جو ام سلمہ نے مشورہ دیا تھا، ان کی بیوی نے جو مشورہ دیا تھا وہ کیا۔ جہاں باہر جاتے ہیں اپنے حرام کھول دیتے ہیں، باہر جاتے ہیں اور جا کر کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، لہذا صحابہ کرام بھی آپ کا دیکھا دیکھی جا کر کے حرام کھول دیتے ہیں اور اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں اور آپ کو اطعنا سمعنا واطعنا کہہ کے آپ کی بات کو، آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر بیوی کا مشورہ، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ان کو کیا سمجھے، دنیا داری کو کیا سمجھ میں آئے گی، باہر کے معاملات کیا سمجھیں گے۔ کبھی آپ ڈسکس کر کے دیکھیں، کبھی گفتگو کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کسی مسئلے کا حل آپ کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو، ان کو سمجھ میں آ جائے، وہ آپ کو کوئی بہترین مشورہ دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعامل بیوی کے ساتھ میں، ایک اور مثال آپ کو دوں، غزوہ خیبر سے جب آپ لوٹ رہے تھے تو غزوہ خیبر سے لوٹتے وقت پورا لشکر تیار کھڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت صفیہ کو اونٹنی پہ سوار ہونا ہے، تو کیا کرتے ہیں اپنے گھٹنے کو موڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جس پر حضرت صفیہ پیر رکھ کر کے اونٹنی پہ سوار ہو جاتی ہے۔ پورا کا پورا لشکر تیار کھڑا ہے، جتنے سارے دیکھ گئے، اللہ کے رسول حضرت گھٹنا موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، جس پر حضرت صفیہ پیر رکھ کر کے اپنے اونٹنی پہ سوار ہو جاتی ہے۔ آج اگر کوئی دیکھ لے تو کیا کہے گا، جورو کا غلام بن گیا ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کا دروازہ بیوی بیٹھی ہو اور گھوم کر کے آ کر کے بیوی کا دروازہ کھول دے تو کیا رائے رکھیں گے اس کے بارے میں، کہ لوگ کیا ہو کہیں گے، بیوی کا غلام بن گیا ہے، جورو کا غلام بن گیا ہے، دیکھو یہ ہے، دیکھو ویسا ہے، دیکھو ویسا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنی بیوی کے آنسو تک پہنچتے تھے۔ حضرت صفیہ ایک مرتبہ سفر میں اونٹنی پیچھے رہ گئی، رو رہی، کہہ رہی کہ مجھے تو ایسی اونٹنی پہ بٹھا دیا آپ لوگوں نے، میری اونٹنی ہی پیچھے رہ گئی، سب آپ لوگ آگے نکل گئے، میری تو سواری پیچھے رہ گئی، رونے لگی۔ اللہ کے رسول جا کر کے اپنے آنکھ سے آنسو پوچھ رہے ہیں اپنی بیوی کا، آنسو پوچھ رہے ہیں اپنی بیوی کا۔ کتنے لوگوں نے اپنی بیوی کا کبھی آنسو پوچھا ہوگا، سوائے اس کے کہ رونے لگے تو اور دو چار چلا کر کے، دو چار جملے پھینک کر کے، گھر کا دروازہ پٹک کر کے پھر باہر نکل جاتے ہیں ہم لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بحیثیت شوہر بہترین نمونہ ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون انداز میں گزرے۔ اچھا صرف شوہر کے لیے نہیں ہے، ورنہ عورتیں سن کر کہ یہ خوش نہ ہو کہ سب کچھ شوہر کو ہی کرتا ہے، ہمارے بارے تو کچھ نہیں، ہمارا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے، ہم کو خالی فائدہ ہی فائدہ اٹھانا ہے ہم کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر باہر سے آتا ہے، تھکا ماندہ ہے، نہ جانے کہاں کہاں کے دھکے کھا کر کے آیا ہے، نہ جانے کتنے جملے سن کر کے آیا ہے، نہ جانے کتنے ہموم و غموم اس کے سر میں گھوم رہے ہیں۔ جب گھر پہ پہنچے تو ایک بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے، ایک بیوی کا رول کیا ہونا چاہیے،
اور یہ مثال آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آتی ہے اور آپ گھبرائے ہوئے اپنے گھر میں کتاب پلٹتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو ایک بیوی کے زبانی ایک بیوی سے کیسے تسلی بھرے جملے نکلتے ہیں، کیسے انکریج کرتی ہے، کیسے حوصلہ دیتی ہے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں ہے اللہ کے رسول آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اچھے آدمی ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، فقر و یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں. آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. یہ پریشانی آئی ہے، یہ پریشانی ہے، لیکن ٹل جائے گی. یہ مصیبت ختم ہو جائے گی ایک دن. یہ مصیبت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ایک شوہر جب گھر سے تھکا، ایک کام سے جب تھکا ماندہ لوٹتا ہے تو ایک بیوی کا یہ کردار ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ دروازہ کھولے، جوتا بھی نہیں اتارا، اس کے فرمائشوں کی پھیلی شروع ہو گئی. کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، اب تک فون کیوں نہیں اٹھایا، میں نے اتنی مرتبہ میں نے فون کیا، تم نے فون نہیں اٹھایا، یہ خرچہ وہ خرچہ، یہ ساری چیزیں. یہ غلط ہے. یہ عورتوں کی طرف سے، یہ عورتوں کا یہ کردار غلط ہے. جس طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے پریشان جب لوٹ رہی تو تسلی دے رہی، حوصلہ دے رہی، کوئی مسئلہ نہیں، جو کچھ آیا ہے ہم دیکھ لیں گے، ہم اس کو جھیل لیں گے، یہ برا وقت ہے، ایک دن یہ بھی گزر جائے گا. اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کردار رہتا تھا ایک بیوی کا اپنے شوہر کے تعلق سے، تاکہ ازدواجی زندگی بہتر طریقے سے گزرے. تالی دونوں ہاتھ سے بچتی. صرف شوہر ہی نرمی کرتا رہے تو نہیں، بلکہ عورتوں میں کبھی کردار، گھر کو سجانے میں، سنوارنے میں، اور زندگی کی گاڑی کو آگے تک پہنچانے میں، منزل تک لے جانے میں بیوی کا بھی اتنا ہی کردار ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں رہتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، وہ گھر کتنا بڑا تھا، کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ وہ گھر مٹی کا گھر تھا، اس کی دیواریں مٹی کی تھی، اس کے چھت کھجور کے ٹہنی کے تھے، لیکن کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہاں مجھے بہتر گھر دو، مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے، مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ گھر چھوٹا ہے، ارے اس چھوٹے سے گھر میں کب تک رہیں گے ہم لوگ، چلو گھر چینج کرو، گھر بدلو، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ ساری چیزیں نہیں. جس حال میں تم رکھو گے، جس حال میں تم رکھو گے، اس حال میں ہم تمہارے ساتھ میں خوش ہیں. یہ ایک بیوی کا کردار ہوتا ہے. ایک دفعہ خرچ کا مطالبہ کیا، بڑی تنگی تھی، 3 دن تک کھانا نہیں بنتا تھا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کنٹینیو 3 دن تک گیہوں کی روٹی بنی ہو آپ کے گھر میں. ایک بار خرچ کا مطالبہ کیا تو اللہ رب العزت نے آیت اتاری، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. کہ نبی اپنے بیویوں سے کہیے کہ جو یہ خرچ کا مطالبہ کر رہی ہیں، نفقے کا جو مطالبہ کر رہی ہیں، اسے کہیے کہ اگر تم خرچ چاہتی ہو، دنیا چاہتی ہو، اس کی خوبصورتی چاہتی ہو، اس کی رعنائیاں چاہتی ہو، اس کے آسائش و آرام چاہتی ہو، تو آؤ، میں تم کو دنیا کی جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد الگ کر دوں گا. اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، ان کنتم تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، رسول کو چاہتی ہو، اور آخرت کی دنیا کو چاہتی ہو، اخروی زندگی کو چاہتی ہو، تو پھر صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا. حضرت عائشہ سب سے پہلے وہ عورت تھی جو کھڑی ہوئی اور کہا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول، ہمیں آپ چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے، ہمیں اس کے رسول چاہیے، ہمیں وہ اخروی زندگی چاہیے، دنیا نہیں چاہیے. ہمیں جس حال میں رکھیں گے، جس گھر میں رکھیں گے، ہمیں وہ سب کچھ برداشت. یہ ایک بیوی کا کردار ہوتا ہے. کس طریقے سے بہترین جملوں کے ذریعے سے اپنے شوہر کو لطف اندوز کرتے ہیں، کس طریقے سے بہترین جملوں سے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بسا اوقات تعریف کرتے ہیں، ہمیشہ شکوہ شکایت نہیں. ام زرع، ابو زرع، ایک مشہور واقعہ ہے عرب میں، اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، کتاب باقی ہے. ابو زرع، ام زرع کا واقعہ عرب میں بہت مشہور تھا. تو ایک بدت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سنایا. خلاصہ یہ ہے اس میں کہ ابو زرع بہت ہی بہترین آدمی تھے.
ان کی اہلیہ یعنی ان کی جو بیوی تھی وہ اپنا واقعہ بیان کر رہی تھی ابو ذر. یعنی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سب لوگ کئی بیویاں اکٹھا ہوئی اور کہا کہ اپنے اپنے شوہر کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو بولو, اچھا جانتے ہو تو اچھا بولو, برا جانتے ہو تو برا بولو, لیکن سچ بولو. تقریباً 11 عورتیں تھیں, کچھ نے اچھا کہا اپنے شوہر کے بارے میں, کچھ نے برا کہا. اس میں ام زرع نام کی ایک عورت تھی, اس نے اپنے شوہر کے بارے میں کہا میرے شوہر تو میرا بڑا خیال رکھتے ہیں, بہت غریب فیملی سے میں بلانگ کرتی تھی, بہت غریب فیملی سے میں تھی, لیکن میرے شوہر سے میری شادی ہوئی ابو ذر سے تو انہوں نے مجھے گہنے دیے, زیورات دیے اور مجھ پر اتنی دنیا کھول دی کہ میں کھاتے پیتے رہی, تندرست ہو گئی, توانا ہو گئی, موٹی ہو گئی. غرض یہ کہ دنیاوی تمام سہولت ہو سکتی تو جو میں نے مانگا انہوں نے وہ دیا. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ باہر گئے, ان کو کوئی اور عورت پسند آ گئی, انہوں نے وہاں نکاح کر لیا اور مجھے طلاق دے دیا. پھر ان کی شادی کہیں اور ہو گئی, میری شادی کہیں اور ہو گئی. جہاں میری شادی ہوئی وہ بھی بہت اچھا آدمی تھا, لیکن ابو ذر جیسا آدمی نہیں تھا. وہ ابو ذر بڑے مالدار تھے, بڑے اخلاق والے تھے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں, حضرت عائشہ کا یہ پورا قصہ اور پورا ماجرا بیان کی, طویل حدیث ہے, بیوی کی باتوں کو سننا چاہیے. بڑا طویل واقعہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنا حضرت عائشہ سے. پورا سننے کے بعد کہتے ہیں ابو ذر کی تو تم تعریف کر رہی ہو, اس عورت نے بیان کیا اور تم اس کی تعریف کر رہے ہو, میں بھی تمہارے لیے ابو ذر جیسا آدمی بن کے دکھاؤں گا, یا میں بھی تمہارے لیے ابو ذر جیسا رہوں گا. یعنی تمہاری خوشی کا خیال رکھوں گا, تمہارا مصلحت رکھوں گا, تمہاری عزت نفس اور بہت ساری چیزیں بہرحال جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں کروں گا. تو عائشہ کہتی ہے کہ نہیں اللہ کے رسول, آپ تو میرے لیے ابو ذر سے زیادہ بہتر آدمی ہیں, آپ میرے لیے ابو ذر سے زیادہ بہتر آدمی. کبھی بیوی نے کہا ہے آپ سے کہ آپ سب سے بہترین شوہر آپ ہی ہیں؟ پتہ نہیں کہا ہوگی نہیں کہا, اللہ بہتر جانے کہ آپ بہترین شوہر, آپ سب سے اچھے ہیں اس دنیا میں. بیوی کو بھی کبھی کبھی اس طرح کی جملے پاس کرنا چاہیے تاکہ زندگی کی گاڑی برابر چلتی رہے. اور آخری 5 منٹ میں 2-4 باتیں کہہ کر اپنی گفتگو ختم کروں کہ ازدواجی زندگی کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ازدواجی زندگی خراب ہونے لگتی ہے, بگڑنے لگتی ہے. سب سے پہلی چیز کہ دیکھیے میاں بیوی ہمیشہ دینداری کو مقدم کرنا چاہیے. شوہر بھی دیندار ہو اور بیوی بھی دیندار ہو. اگر گھر میں دینداری کا ماحول ہے تو پھر یقین جانیے کہ پھر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے. اگر شوہر دیندار ہے, مثال کے طور پر کہ شوہر نماز کا وقت ہو گیا, شوہر نماز پڑھنے کے لیے نکلا, بیوی کو دیکھا کہ وہ ٹی وی لگا کر کے دیکھ رہی, کہہ کے گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, تم بھی اٹھ کر کے نماز پڑھ لو. لیکن جب لوٹ کر کے آتا تو دیکھتا کہ بیوی ابھی بھی ٹی وی دیکھ رہی, نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھی. اس کو ٹوکتا ہے, ہاں میں پڑھ لوں گی, پھر ٹوکتا, ہاں میں پڑھ لوں گی. لیکن یہی چیز ہے جب دینداری نہیں ہوتی ہے کسی ایک طرف تو پھر دل میں ناپسندیدگی پیدا ہونے لگتی ہے, کراہیت پیدا ہونے لگتی ہے. پھر اللہ رب العزت محمد کی جگہ پر کراہیت دل میں ڈالنے لگتا ہے اور پھر اس کے بعد بات دھیرے دھیرے جھگڑے پہ شروع ہوتی ہے اور جھگڑے سے ہوتے ہوتے بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. جب دینداری کا بول بالا ہوگا گھر میں تو پھر یقین جانیے کہ ازدواجی زندگی کا پرسکون ہونا, شادی شدہ زندگی کا پرسکون ہونا اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ کی نعمت کب گھر میں آئے گی؟ جب اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا, اس کے احکامات کی پابندی ہوگی اور پابندی ہوگی, تب اس کے بعد اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے. لیکن اگر گھر میں دینداری کا ماحول نہیں ہے, تقویٰ نہیں, نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں 3 آیتیں ہیں اور 3 آیتوں میں 4 مرتبہ تقوی کا ذکر ہے, جس میں میاں بیوی دونوں کو وصیت کی جاتی ہے کہ اپنے ہر معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا, دینداری کو مقدم رکھنا. اسی طریقے سے ازدواجی زندگی کے بگاڑ کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے جب جبرن شادی کر دی جاتی ہے بچی کی یا بچے کی تو پھر وہاں پر معاملہ بگڑ جاتا ہے. دیکھیے اسلام نے اختیار دیا ہے, جس طریقے سے آدمی کو اختیار دیا ہے اسی طریقے سے عورت کو بھی اختیار دیا ہے. ورنہ بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ بس میں نے پسند کیا تم کر لو, نہ بچی سے اس کی رائے پوچھتے ہیں نہ بچے سے اس کی رائے پوچھتے ہیں. اور اگر بچہ کہتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے یا اتنا مطالبہ کر دیا, اللہ کی قسم ہم نے دیکھا ایسا کہ بچے نے صرف اتنا مطالبہ کر دیا کہ نہیں مجھے بیوی کو دیکھنا, آپ دیکھ کے آگے نا مجھے بھی دیکھنا ہے اپنی بیوی کو, جو میری ہونے والی بیوی. تو پھر دہائیاں دینے لگتے ہیں, واسطے دینے لگتے ہیں, تم کو میری پسند پر بھروسہ نہیں ہے, میں جو پسند کرتا ہوں تمہارے لیے کافی نہیں ہے, اتنا نافرمان ہو گیا, اتنا آزاد ہو گیا, اس طرح کے تانے مارے جانے
रसूल का हुक्म है, ये फरमान है, ये हुक्म है कि अपने होने वाली बीवी को या अपने होने वाले शौहर को देखो, इसलिए कि देखोगे तो अल्लाह ताला मोहब्बत डालेगा दिल में। और उसके बाद अगर आपने जबरन शादी करवा दी है तो ये भी सुन लीजिए, जबरन आपने शादी करवा दी है तो बच्चे को अख्तियार है, बच्चे को अख्तियार है कि वो जा करके अपनी शादी को कैंसिल करवा दे। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबिया आई और कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद ने जबरदस्ती मेरी शादी कराई। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम ठीक है, तुमको अख्तियार है कि तुम खुला ले लो, और वो खुला ले ली। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अख्तियार किया। इसी तरीके से जिंदगी, अज़दवाजी जिंदगी के बिगाड़ के असबाब में से एक चीज ये भी है शक और शुबहे का पाया जाना। देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता इत्मीनान पर कायम होता है, भरोसे पर बनता है, और अगर भरोसा कायम है एक दूसरे के ऊपर तो फिर रिश्ता भी आगे जाएगा। लेकिन अगर बीवी शक कर रही है शौहर के ऊपर, ये मोबाइल मुझे देख करके छुपा क्यों रहे, पासवर्ड क्यों रखा हुआ है, या इसी तरीके से उसके बरक्स कि शौहर देख रहा है कि बीवी मोबाइल यूज कर रही है लेकिन जैसे पहुंचा छुपा करके रख दिया। शक और शुबहे वाली चीज से बचना चाहिए। शक और शुबहा जिस घर में दाखिल हुआ, जिस मियाँ बीवी के दरमियान शक ने घेर लिया, ये शक दाखिल हो गया तो फिर उनकी जिंदगी के बिगाड़ने के लिए इतना काफी, उनकी जिंदगी के चैन और सुकून को गायब करने के लिए इतना काफी है। इसी तरीके से अज़दवाजी जिंदगी के खराबी का एक सबब यह भी है कि छोटी छोटी गलतियां जो होती है मियाँ बीवी को चाहिए कि उसको नजरअंदाज करें। एक चीज खराबी है, खलल है, तो फिर दूसरी अच्छी भी हो सकती है। ला यफ़रक़ मुमिन मुमिनतन, अल्लाह के रसूल फरमाए कोई शौहर अपनी बीवी की ताल्लुक से बहुत मत रखे अपने दिल में। इन करिहा मिन्हा खुलुक़न रदिया मिन्हा बिआखर, एक बुराई है उसके अंदर तो सब अच्छाई भी होगी, उस अच्छाइयों को देखो, बुराई को तर्क करो। इसी तरीके से एक आखिरी चीज कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात के खराब होने की एक अहम वजह यह भी है कि शौहर इत्तिदाल नहीं कायम कर पाता, तवाज़ुन नहीं कायम कर पाता है। वैसा औक़ात तवाज़ुन किसके दरमियान, एक तरफ बीवी है जिसका वो काफिल है, निगरान है, उसके जिम्मेदार है, दूसरी तरफ माँ बाप है जिसकी इताअत करना उसके ऊपर वाजिब और लाजिम। अब एक तरफ माँ बाप है जिनकी इताअत करना है, एक तरफ बीवी है जिसकी निगरानी करना है। तो अपने शौहर को ये चाहिए कि बीवी का जो हक बनता है वो बीवी को दे, माँ बाप का जो हक बनता है वो माँ बाप को दे। और यहाँ पर यह जरूरी है कि बीवी भी सपोर्ट करे और माँ बाप भी सपोर्ट करे लड़के को, वरना लड़का पीछे चला जाता है। होता यह है कि जरा सा कहीं झुकाव हो गया, कोई ज्यादा चीज कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया, तो माँ बाप की तरफ से ताना मिल गया कि जोरू का गुलाम बन गया है। और फिर उसके बाद अगर माँ बाप के लिए कुछ ज्यादा कर दिया तो फिर बीवी की तरफ से ताना मिलता है कि अभी तक अपने माँ के पल्लू से बना हुआ है। ये चीजें गलत है। खुद को भी इत्तिदाल और तवाज़ुन बरतना चाहिए और तरफैन को भी, माँ बाप को भी और बीवी को भी चाहिए कि लड़के को और शौहर को सपोर्ट करे ताकि वो ताल्लुकात कायम करने में, ताल्लुकात रखने में, अज़दवाजी जिंदगी के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करे। और एक आखिरी चीज कह करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, वो है खुद फरामोशी। यह खास तौर से औरतों की तरफ से होती है। खुद फरामोशी का मतलब यह है कि एक औरत ज़ेब-ओ-ज़ीनत अख्तियार करती है, बनती है, सजती सवरती है, उसका हक है, लेकिन इस्लाम ने यह कहा है कि सजना सवरना जो कुछ होना चाहिए वो तुम्हारे लिए अपने शौहर के लिए होना चाहिए। वरना होता क्या है आमतौर से कि आज हमारी बीवियों को अल्लाह इल्ला मन रहिमल्लाह, कुछ लोग होते हैं, लेकिन अक्सर का हाल ये है कि अपने घर में ऐसे रहते हैं कि जैसे नौकरानी हो। जब तैयार होकर के कहीं शादी में जाना होता है, कहीं अकीके में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, तो जब तैयार होती है तो बेचारा शौहर भी देखते रह जाता है कि यही मेरी बीवी है। ये किसके लिए सीना, किसके लिए समझना, सजना संवरना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला, सुनिए हदीस। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला एक दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए तो देखा आयशा के हाथ में चांदी का छल्ला था। पूछते हैं आयशा ये तुमने किस लिए पहनी? आयशा किसके लिए, ये किसने पहना तुमने? कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मैंने ये ज़ीनत अख्तियार की है, मैंने ये पहना है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पहना है। मालूम यह हुआ कि औरत ज़ेब और ज़ीनत अख्तियार करे, खूबसूरत बने, उसका हक है और बनना भी चाहिए। एक मरतबा अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूर से आए तो उम्मे सुलैम तैयार होकर के बैठे, हालांकि बच्चे का घर में इंतकाल हो गया था, बच्चे का घर में इंतकाल हो गया। तो कहा अपने घर वालों से कि अबू तलहा बहुत सफर से आ रहे हैं, अब सफर से आए और हम डायरेक्ट ये खबर सुना दे कि तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया, तो ये अच्छी चीज नहीं है, शौक लगेगा उनको, अच्छा नहीं लगेगा उनको, थके मानदे बेचारे। तो अबू तलहा जब घर पहुंचते हैं तो उम्मे तलहा बताती नहीं है कि बच्चे का इंतकाल हो गया, खाना तैयार करती हैं, खाना खिलाती है, फिर उसके बाद बनती हैं, सजती हैं, सवरती
کہ ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور وہ بھی اس انداز میں اسلوب دیکھیے. ورنہ ہمارے کیا ہوتا ہے، بیوی فون کی ہر دفعہ ایسا حادثہ ہو گیا، بیچارہ شوہر کہاں ہے، کیا کام کر رہا ہے، اور اس کو اور اتنا گھبرا دیتی ہے کہ بیچارہ اٹیک نہ آ جائے اس کے اوپر. کیسے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے کوئی امانت دی، یا اگر کسی نے کوئی امانت دی ہے، تو کیا اس کی امانت کا اگر وہ مطالبہ کرے تو اس کو لوٹانا چاہیے کہ نہیں لوٹانا چاہیے؟ ابو طلحہ کہتے ہیں کیوں نہیں؟ اگر کسی نے کوئی امانت دی ہے، ذمہ دار بنایا ہے، تو ظاہر ہے اس کی وہ امانت ہے، اس کو لوٹانا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بیٹے کی شکل میں جو امانت دی تھی وہ اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے. کتنا بہترین اسلوب ہے بیان کرنے کا. درس ہے، عبرت ہے ماں بہنوں کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی. کتنا بہترین اسلوب تھا کہ اللہ نے اپنی جو امانت دی تھی وہ ہم سے لوٹا لیا، ہم سے مانگ لیا دوبارہ. اور جب صبح ہوتی ہے تو آ کے اللہ کے رسول کو معذرت سناتے ہیں، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمہارے درمیان جو کچھ اللہ نے بہت خوش ہوا تمہاری بیوی کے کردار سے، اور جو کچھ تمہارے درمیان ہوگا اللہ تعالیٰ برکت دے اور تم کو اولاد دے، اور پھر وہاں پہ ایک اولاد پھر ان کو ملتی، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. بہرحال باتیں بہت طویل ہے، بہت سارے اسباب ہیں، جو چند چیزیں میں نے بیان کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا سجنا سورنا یہ سب اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے. اللہ مجھ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم بحیثیت شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اسوہ کو اور ان کے نمونے کو اپنے سامنے رکھیں. جس طریقے سے ایک شوہر ہو سکتا ہے اس طریقے سے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طریقے سے بنیں، اور ہمارے ماں اور بہنوں کو بھی توفیق دے کہ ایک بیوی کا جو کردار ہوتا ہے اس طریقے سے وہ اپنی بیوی کا کردار ادا کرے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری ازدواجی زندگی کو پرسکون اور پر اطمینان بنائے. آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.